अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नसीम अब्बास फड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम। ख़वातीन और हज़रात, पंजाब की सियासत हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान वज़ारत आला का मुकाबला सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प और गंभीर भी, क्योंकि इस फैसले पर PDM की पूरी हुकूमत का और अगले इंतखाबात का दारोमदार है। इमरान खान की भी तकरीबन पूरी सियासत का दारोमदार अब इस फैसले के ऊपर है। फैसला तो ज़ाहिर अदालत ने करना है। मैं आप कानूनी माहिरीन जितना गला फाड़ लें, जो मर्जी कर लें, फैसला कोर्ट ने करना है और इम्प्लीमेंट भी उसी ने होना है। आपको अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, मुझे बुरा लगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इम्प्लीमेंट वो फैसला होगा जो कोर्ट करेगी। मैं कुछ और चीज़ों के ऊपर बतौर सियासत तालिब इल्म, सियासत के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से कुछ चीज़ें आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, ताकि जो मैंने नोट किया कि शायद हमारे एंकर पर्सन्स तारीख के उन हवालों को सामने नहीं ला सके। मुमकिन है कि वो मुनासिब ना समझते हों। थोड़ा सा तारीख़ी तौर पर मैं पीछे जाऊँगा। 1999 परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा और कुछ साल डेढ़ साल मुकदमा चलने के बाद मियाँ साहिबान बिल आखिर पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हो गए। जहन में रखिएगा कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक़्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर थे। कोई शीन नून गुन्ना एन गैन फे काफ कुछ भी उसके साथ नहीं लगता था। मियाँ साहिबान जब बाहर चले गए तो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही, इन लोगों ने एक प्ली ली और इन्होंने मुस्लिम लीग को ऑक्यूपाई कर लिया या टेक ओवर कर लिया। उस वक़्त उनका कहना यह था, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि इन्होंने मियाँ साहब के साथ दगा किया है और मुस्लिम लीग को तोड़ दिया है, या यूं किया है या यूं किया, तो चौधरी बरादरान का एक इंस्टांस था। उनका कहना था कि हम यहीं हैं, हम पाकिस्तान में हैं, हम पार्टी में हैं, हम ही पार्टी हैं। पार्टी से निकल के जाने वाले, मुल्क को छोड़ के जाने वाले, बगैर कोई मशवरा पार्टी से किए मुल्क से बाहर जाने वाले, वो अब इस पार्टी की क़यादत कैसे संभाल सकते हैं, जबकि पार्टी यहाँ है और पार्टी के सारे फैसले पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने करने हैं। इस बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदारत चौधरी शुजात हुसैन ने संभाल ली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर चौधरी परवेज़ इलाही बन गए। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि उसके बाद मियाँ साहब पाकिस्तान वापस भी आए। उन्होंने 5 साल हुकूमत भी की। उनका जरदारी साहब के साथ भी जो है वो अच्छे ताल्लुकात थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी गुजरी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज भी चौधरी शुजात हुसैन उसके सदर हैं, जबकि मियाँ साहब जिस मुस्लिम लीग के सदर हैं वो, या शहबाज शरीफ साहब जिस मुस्लिम लीग के सदर हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सहाफ़ती तौर पर या शनाख्त के लिए हम इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ तो कहते हैं, लेकिन सरकारी कागजात में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही है। यानी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बनने के बाद कायम हुई, उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात साहब हैं। और मियाँ साहब जो है उन्होंने मुस्लिम लीग से हटकर एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये सिर्फ एक तारीख़ी हवाला दे रहा हूँ सियासत के अदना तालिब इल्म की हैसियत से उन लोगों को जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं और न्यूट्रल होकर, गैर जानिबदार होकर पाकिस्तान की तारीख़ को समझना चाहते हैं। जिनकी सोच मुतासिब है उनसे मैं हम कलाम नहीं हूं। हाँ, अलबत्ता उनको मेरी बात समझ आ जाए। अब मैं इस चीज़ को कनेक्ट करना चाह रहा हूं कि चौधरी शुजात हुसैन ने एक ख़त लिखा बतौर सदर
میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ صدر کہہ سکتا ہے کہ پارلیمانی لیڈر کہہ سکتا ہے. پارٹی پوری جو بقایا پارٹی ہے وہ چودھری شجاعت کے اگینسٹ کھڑی ہے. اب بات یہ ہے کہ کل کو چودھری شجاعت کو ڈیفینیٹ یہ صدارت سے فارغ بھی کریں گے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو چودھری شجاعت کی تصاویر پاکستان مسلم لیگ ہاؤس اسلام آباد سے اتار دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ چودھری پرویز الائی کے کنٹرول میں آ چکی ہے. کیا تاریخ پھر دہرائی جائے گی؟ جس طریقے کے ساتھ چودھری شجاعت صاحب نے میاں نواز شریف سے مسلم لیگ لی تھی، چھینی تھی یا قبضہ کیا تھا، کیا وہی وقت آ گیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین سے اب مسلم لیگ اسی طرح لے لی جائے گی؟ لگ یہی رہا ہے، آثار و قرائن اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں. اب آتے ہیں کچھ اور باتوں کی طرف. اس وقت آپ آنکھیں بند کر لیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ بیان کس شخصیت کا ہے اور کس پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے. آپ صرف بیانات سنتے جائیں تو میری طرح آپ بھی حیران بھی ہوں گے، اور ایک عجیب سی آپ کو جو ہے وہ تنزیہ سی ایک ہنسی بھی آپ کے ہونٹوں پر ضرور آئے گی کہ کم از کم پچھلے 6 مہینے سے جو بیانات آپ سن رہے ہیں، بیان سارے وہی ہیں. بیان سارے وہی ہیں. صرف یہ ہے کہ جو بیان کل یہاں سے بولا جا رہا تھا وہ اب یہاں سے آواز آ رہی ہے. جو بیان یہاں تھا وہ بیان یہاں چلا گیا ہے. بیان وہی ہیں، ٹیبل ٹرن ہو گیا ہے. مطلب صاف ظاہر ہے، نہ ان کا کوئی اصول ہے نہ ان کا کوئی اصول ہے. بے اصولی کے یہ بھی ماسٹر ہے، بے اصولی کے یہ بھی ماسٹر ہے. ان دونوں کا ایک ہی اصول ہے جس پر یہ متفق ہے، اور وہ ہے بے اصولی. تو بے اصولی پر متفق بے ضمیر سیاستدان، کیا صرف سیاستدان یا میں اور آپ بھی 6 مہینے کے اپنی سوچ اپنے بیانات کو سامنے رکھیے گا. اگر آپ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، کیا آپ کے بیان بھی عدل بدل ہو گئے ہیں کہ آپ نے جو بیان اس وقت دے دیا تھا، چاہے وہ یہاں کا تھا چاہے یہاں کا تھا، آج آپ اسی بیان پر کھڑے ہیں کہ اب آپ کا بیان بھی بدل گیا ہے اور آپ کا بیانیہ بھی بدل گیا ہے؟ تو پھر جیسے آپ بے اصول اور بے ضمیر ہیں، جیسا میں بے اصول اور بے ضمیر ہوں، تو ڈیفینیٹلی میں ویسے ہی لیڈر کو پسند کر رہا ہوں گا جو بے اصول اور بے ضمیر ہوگا. بات کو کڑوی ہے لیکن سچائی اور حقیقت اسی میں ہے. شاید ہمارے اندر بھی ایسی اخلاقی جرات بہت کم ہے کہ ہم کم از کم اپنے ایک اصول اور نظریے اور بیان کے اوپر تو قائم رہیں. اس سے ہی شاید ہم اپنی لیڈرشپ کو سیدھا کرنے میں کامیاب رہیں. اب آتے ہیں کچھ اور چیزوں کی جانب، کچھ مزے کی ڈیولپمنٹس. کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی تھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے. ڈیفینیٹلی اب ضروری نہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی ہر رولنگ کو اور ہر ڈپٹی اسپیکر کی ہر رولنگ کو ہم اسی ایک ہی تناظر میں دیکھیں. ایک ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی لیکن سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کا حوالہ اس میں موجود نہیں تھا. ایک ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور رولنگ کی بنیاد تھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ. اب آپ سپریم کورٹ کو بھی چھوڑ دیں، ڈپٹی اسپیکر کو بھی چھوڑ دیں. آپ کہیں خاندان میں محلے میں کسی معاملے میں ثالث ہوئے اور آپ نے ایک فیصلہ سنا دیا. اب آپ کے فیصلے کو کوٹ کر کے ان دونوں پارٹیز میں سے ایک بینیفٹ لینا چاہ رہی ہے اور دوسری کا یہ کہنا ہو کہ نہیں جی نسیم صاحب نے تو یہ نہیں کہا تھا. تو آپ کہاں جائیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ بھائی فیصلہ اگر میں نے دیا تو میرے سے پوچھیں گے نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا مطلب اے نہیں سی. آپ دونوں لڑ مر بھی جائیں لیکن چونکہ الفاظ میرے تھے، وہ فیصلہ میں نے کیا تھا، تو اب اس فیصلے کے الفاظ کیا تھے، اس کی تھیم کیا تھی، اس کی منطق کیا تھی، اس کی دلیل کیا تھی، وہ میں ہی آپ کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا.
اگر آپ دونوں خود ہی ایکسپلین کرتے رہیں گے اور اتنے لائق ہوتے تو میرے پاس پہلے کیوں آتے؟ پہلے بھی اپنا فیصلہ آپ کر لیتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا، اب آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر خود ایک برڈن پھینک دیا اسمبلی سے، تو سپریم کورٹ ہی کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ میں سیاست کے طالب علموں کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ معاملات کو آسان طور پر بیان کر سکوں۔ میں پھر ایک بات کہوں گا کہ میں بھی بنیادی طور پر سوال ہی اٹھا رہا ہوں، سوالوں کا حل اور اس کا جواب تو سپریم کورٹ نے دینا ہے، وہ مجھے اچھا لگے یا برا، امپلیمنٹ اسی نے ہونا ہے۔ وہ اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ جب پاکستان بنا اور نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویر آئی تو اس زمانے کے مشہور عالم دین کے پاس کچھ لوگ گئے کہ آپ فتویٰ دیں کہ تصویروں والا نوٹ نہیں ہونا چاہیے، تصویر اسلام میں حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا پھر بات یہ ہے کہ میرے فتوے کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نوٹ چل جائے گا تصویر والا، میرا فتویٰ نہیں چلے گا۔ تو بس بات یہی ہے کہ اب میرا اور آپ کا فتویٰ نہیں چلے گا سپریم کورٹ کا ہی فتویٰ چلے گا۔ کل کی تاریخ میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ بڑا اہم ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئے سرے سے ذمہ داری عائد ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن مسئلوں کو بار بار لے کے ہمارے سیاستدان سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں یہ قانون لا کے پاس کیوں نہیں کروا رہے؟ بات بڑی سمپل سی ہے، اسی چور دروازے کا بینیفیشری کبھی یہ ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے، تو فیصلہ یہ کیسے قانون بنائیں؟ کچھ عرصہ پہلے تک اس قانون کے بینیفیشری شہباز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی کہ ڈیفیکشن نہ ہو یا تایات نا اہلی نہ ہو۔ اس وقت شور تایات نااہلی کا کوئی اور مچا رہا تھا، سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں دیا۔ آج اسی کیس کہ بینیفیشری اب یہ ہو گئے ہیں، نقصان ان کا ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس لیے قانون نہیں بنایا تھا کہ ان کے سارے سپورٹرز نائل ہو جاتے۔ اب وہ بینیفٹ، ان کی اس سستی کا بینیفٹ ادھر جا رہا ہے، اور پیچھے چلے جائیں۔ سینٹ کے انتخابات کس کو بھولے ہوئے ہیں؟ ایک دفعہ اقلیت صدر بنی، چیئرمین سینٹ بنی، پھر جس طریقے کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کے 2 ووٹ مسترد کیے گئے، آج تک سوائے اس کے اوپر ہنسنے کے کچھ نہیں کیا جا سکتا، جس طریقے کے ساتھ وہ ووٹ مسترد کیے گئے تھے۔ تو بس ماننا پڑے گا جو بات میں نے اپنی ایک پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں کہی تھی کہ ہمارا ایک ہی اصول ہے اور وہ ہے بے اصولی، اور ہم نے تاریخ سے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، وہی ہو رہا ہے۔ ادھر سے آج عدلیہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کل یہ دے رہے تھے، کل ممکن ہے کہ یہ دیں یا یہ دیں، یہ کل کا فیصلہ بتائے گا۔ عدلیہ کو گالیاں پڑنی ہے، عدلیہ گالیاں کھانے کے لیے تیار رہے۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کو پریشر دیا جا رہا ہے، ایک سوال، عدلیہ سوشل میڈیا پہ کیوں ہوتی ہے؟ عدلیہ اخبار کیوں پڑھتی ہے؟ عدلیہ ٹاک شوز کیوں دیکھتی ہے؟ عدلیہ ان چیزوں سے سائڈ پہ ہو جائے تو عدلیہ کے اوپر پریشر ہی ختم ہو جائے گا۔ عدلیہ کے سامنے صرف کیس آئے گا، ڈاکومنٹس آئیں گے اور وہ فیصلہ دیں گے۔ نہ سوشل میڈیا ہو، نہ اخبار ہو، نہ چینلز ہوں۔ عدلیہ یہ نہ دیکھے تو یقین کریں دباؤ آئے گا ہی نہیں، پریشر آئے گا ہی نہیں۔ عدلیہ کو بھی یہ سوچ کے ہی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ کیونکہ عدلیہ ہی کے فیصلے اگر بار بار عدلیہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو رہے ہیں تو بہت لانگ ٹرم قسم کی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے دینے ہوں گے، شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے نہیں، لانگ ٹرم بینیفٹس کے لیے، ونس فار آل۔ دیکھیں کل اس پٹاری سے کیا نکلتا ہے۔ اس فیصلے کے مضمرات اور مفادات یا فائدے، بینیفٹس جو بھی ہوں گے ان کو لے کے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور حسب وعدہ ایک نئے نظام کے خد و خال کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا انشاءاللہ جلد ہی وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔
میری باتیں اچھی لگیں یا بری، کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ باتیں اچھی لگیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنے گرد و نواح، اپنے گھر کا، اپنے خاندان والوں کا، محلے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں حق اور سچ کی جانب کھڑا ہونے کی توفیق دینے سے پہلے ہمیں حق اور سچ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان